नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम देखने वालों को सरवर मदनी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बज़्म नूर में हज का खुसूसी प्रोग्राम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मेरे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आइए हम उनसे फिर अगले प्रोग्राम के हवाले से जो हमने कुछ सीखा है मज़ीद हम सीखेंगे। तो मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब से आपको मुलाकात कराते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपको हज के खुसूसी प्रोग्राम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बार फिर इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने के लिए आपकी ताउन शुक्रगुज़ार हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपका ममनू मशकूर हूँ कि आपने दोबारा मुझे याद फरमाया। हम हज के प्रोग्राम हज के हवाले से बातचीत कर रहे थे। अब अगला जो हमारा कदम है वो हज से मुताल्लिक़ कि हज की अक़साम। जी हाँ, हज की 3 इक़साम होती हैं। मसलन किस्म से मुराद ये कि 3 तरीक़ों से हज होता है। जो 3 तुरुक़ हैं उससे आप हज कर सकते हैं। पहला तरीक़ा ये होता है कि जिसे आप हज क़रन कहते हैं, यानी कि आपने एहराम बांधा और उसी एहराम की हालत में एहराम की पाबंदियों के साथ आप हज और उम्रे दोनों को मिला लें। पहली तो ये कहलाती है हज क़रन, और यही सबसे अफजल तरीन हज में, यानी हज के अंदर सबसे अफजल तरीन जो किस्म है वो हज क़रन की है कि बंदा मोमिन इस टाइम फ्रेम के साथ जाए कि वो उम्रा करे और उसके साथ ही हज को मिला ले और एहराम भी ना खोले। दूसरी किस्म है हज तमत्तु, जिसके अंदर होता ये है कि आप उम्रे का एहराम बांधते हैं और वहाँ जाके उम्रे की अदायगी के बाद एहराम खोल देते हैं और फिर उसके बाद हज के दिनों की चूँकि आप करीब गए होते हैं वहाँ स्टे करते हैं और फिर आप हज के लिए असरनो एहराम बांधकर हज के मनासिक को अदा करते हुए हज की अदायगी करते हैं। और तीसरा जो तरीक़ेकार है वो है हज इफ़राद जो किस्म है। इससे मुराद ये होती है कि सिर्फ बंदा जो है वो सिर्फ हज का ही एहराम बांधता है, उसमें उम्रा होता ही नहीं है। वो एहराम बांधता है और सीधा मनासिक हज की अदायगी के लिए चला जाता है। तो ये 3 इक़साम है हज के हवाले से। लेकिन उलमा और फ़ुक़हा फरमाते हैं कि हज क़रन जो है वो तक़वे के ज़्यादा करीब है, लिहाजा यही बेहतर है। जबकि सुन्नत जो है वो हज तमत्तु है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तु फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो अब हम हज के तरीक़े की तरफ चलते हैं। तो हमारे देखने वालों को आप ये बताएंगे कि हज का तरीक़ा। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि उसके लिए जैसे आपने फरमाया कि अगर वो उम्रे के साथ हज करेगा तो सबसे पहले वो हम उम्रा अदा करने के लिए यहीं से एहराम बांध लेगा। ठीक है, तो हम यहीं से इसको मेरा ख्याल है कि आगे लेके चलते। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम हदूद मीक़ात तक की है, तो मीक़ात से पहले तक वो एहराम बांधेगा। अच्छा, एहराम बांधने से पहले चंद शराइत हैं। शराइत ये हैं कि तहारत के लिए नहीं लेकिन सफाई की नीयत से नहाना ये मुस्तहब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने से पहले गुस्ल फरमाया था। फिर उसके बाद जिस्म पे खुशबू मलेगा। अमूमी तौर पे लोग ये गलती करते हैं कि वो एहराम पे खुशबू मलते हैं, जिस्म पे आप मलें कि जब आप जिस्म के साथ एहराम को बांधेंगे तो एहराम जिस्म का हिस्सा हो जाएगा। तो लिहाजा सुन्नत तरीका यही है कि आप अपने जिस्म पे खुशबू मलेंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो 2 रकात नमाज नफिल अदा करें कि हुक्म यही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने से पहले 2 रकात नमाज नफिल अदा की थी। अच्छा, इसमें अहनाफ के नज़दीक ये है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने फ़र्ज़ नमाज के बाद एहराम बांधा, यानी जैसे उसने नियत की एहराम की, उस वक्त कोई फ़र्ज़ नमाज आई, उसने उसकी अदायगी की और एहराम बांध लिया, तो उस फ़र्ज़ नमाज की सुन्नतें या फ़राइज़ उसको उन 2 नवाफिल के लिए किफ़ायत कर जाएंगी। अच्छा, तो लिहाजा उसे अलग से तो 2 नफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा टाइम है और जो मकरूह टाइम है तो उसमें भी वो 2 नफिल नहीं पढ़ेगा। फिर वो उस वक्त का इंतज़ार करेगा कि जिसमें वो नफिल पढ़ सकता हो। तो क्या एहराम की हालत में टोपी पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं?
ہاں احرام کی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ سرکار نے پہننے سے پہلے کیا، تو بہتر یہ ہے کہ احرام کو پہننے سے پہلے پڑھیں۔ اچھا پھر فرمایا کہ احرام باندھنے کا طریقہ یہی ہے کہ تہمن کی طرح 2 چادریں ہیں احرام مرد کی، اور وہ یہ ہے کہ جو وہ تہمن لے گا اور ایک چادر کو اوپر سے ڈال لے گا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ مرد کے احرام میں چہرہ اور سر ڈھپا ہوا نہیں ہوتا، اور عورت کے احرام میں چہرہ جو ہے وہ ڈھپا ہوا نہیں ہوتا، سر ڈھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں، اور مرد کا جو احرام ہے وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ اتنا حصہ اسے کھلا رکھنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ دیا تو اب آپ اس کی نیت کرتے ہیں، یعنی بآواز بلند تلبیح کرتے ہیں، اور پھر آپ اس میں اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس تلبیح میں یا تکبیرات کے اندر جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ اگر عمرہ اور حج ایک ساتھ کر رہے ہیں اس احرام کے ساتھ، تو آپ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کریں گے، اور اگر آپ فقط عمرہ یا فقط حج کر رہے ہیں تو دونوں کی صرف فقط انفرادی نیت کریں گے، ایک ساتھ حج نیت نہیں کریں گے۔ اچھا پھر آپ جب احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ حالت احرام میں جو حالت ہماری احرام ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے میں نے ابھی ابتداءً کہا کہ مرد کو چہرہ اور سر چھپانا منع ہے، تو اب حالت احرام میں مرد کسی چادر کا سایہ لے نہیں سکتا، ہاں کسی دیوار کا سایہ لے لے، کسی چھجے کا سایہ لے لے، درخت کا سایہ لے لے، لیکن وہ کسی چھوٹے خیمے کا بھی سایہ نہیں لے سکتا۔ اور اکثر لوگ حالت احرام میں غلاف کعبہ سے لپٹ جاتے ہیں جس سے ان کا چہرہ یا سر چھپ جاتا ہے، تو یہ بھی منع ہے کہ وہ حالت احرام میں یہ چیز نہیں کر سکتا۔ اور حالت احرام کے اندر نا مرد پر 3 چیزیں منع ہیں۔ رفث نہیں کرے گا۔ رفث کیا ہوتا ہے، یا رفث کہہ لیں، دونوں طرح کی پرونانسیشن آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بیہودہ گفتگو نہیں کرے گا۔ اچھا عمومی طور پہ پاکستان میں ایک برائی بہت عام، زبان زد عام ہے، وہ یہ ہے کہ زو معنی گفتگو بہت کرتا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حالت احرام میں بھی ہمارے بہت سے پاکستانی زو معنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بیہودہ گفتگو میں شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی بات جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، ایک برا ایک اچھا، اس کو حالت احرام میں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بات کو صریحاً وضاحت کے ساتھ کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فسوق نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات جس سے فسق یا فسوق پیدا ہو، وہ چیزیں وہ نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ جدال نہیں کر سکتا، اپنے ساتھ جانے والوں سے لڑ نہیں سکتا۔ چوتھی چیز، نہ تو شکار کر سکتا ہے نہ شکار کی طرف رہنمائی دے سکتا حالت احرام میں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا، نہ تو داڑھی کو کسی خوشبودار چیز سے دھو سکتا ہے، نہ سر پہ مہندی لگا سکتا ہے۔ یہ کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں۔ اور رفث کے اندر آلریڈی چونکہ بیہودہ باتیں منع ہیں، بیہودہ اشارے منع ہیں، عورت کی طرف بیہودہ نظر سے دیکھنا منع ہے، اور بیوی کے ساتھ جو معاملات ازدواجی ہوتے ہیں ان کی ممانعت ہوتی ہے۔ آج کل جو ہمارا نیا دور چل رہا ہے جی اس میں سب کے پاس موبائل فونز ہیں، اور وہ وہاں جا کر احرام میں ہوں نہ ہوں، حرم شریف اور وہاں کے تمام مناظر وہ سیلفی لے رہے ہیں، تصاویر کھینچ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کہ احرام میں کیا اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ تینوں چیزوں میں سے نہیں آتا۔ گو کہ میں پرسنلی طور پہ بھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حرم میں انسان کو اپنے آپ کو بھلا دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو یاد رکھیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یاد کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی یاد میں لگیں، آپ لوگوں کو اپنی یاد کی طرف راغب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی میں اس پہ حد نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ نہ یہ رفث ہے، نہ بیہودگی ہے، نہ یہ فسوق ہے، فسق و فجور نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لڑائی ہے، جدال ہے۔ ہاں یہ خود نمائی ضرور ہے، میں یہ ضرور کہوں گا، یہ بات آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ یہ خود نمائی ہے، اور انسان کو حرم میں کم سے کم خود نمائی سے بچنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ یہ چیزیں نہ کرے، لیکن اگر کر رہا ہے تو پھر بہرحال یہ ریاکاری میں شمار ضرور ہوتا ہے، اس کا اپنا فعل اس کا اپنا فعل ہے۔ اچھا یہ چیز میں عرض کرتا چلوں کہ حج کی احرام کی جو حالتیں ہوتی ہیں، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس پہ دم واجب آ جاتا ہے۔ تو یہ احرام کی جو پابندیاں، ان کو پابندی کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ آپ بیت اللہ پہنچ گئے، بیت اللہ کے
پاس پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ حجر اسود کو یا تو بوسہ دینا ہے یا اس کے استلام کرنا. اچھا احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بوسہ نہ دے سکا اور استعلام بھی نہیں کر پا رہا، یعنی کافی دور ہے، یا اول تو کر لیتا ہے استعلام، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی اسٹک ہے اور وہ اس سے چھو سکتا ہے حجر اسود کو، تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے چھو لے، یہ بھی استعلام ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ نے استلام یعنی ہاتھ کو ایسے کر کے حجر اسود کی طرف کرنا ہے اور پھر سیدھے طرف سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے ہیں، جو کہ 7 چکر ہوتے ہیں. آپ نے 7 چکر لگانے ہیں اور سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے اور پھر وہیں حجر اسود کے پاس آگے ایک چکر مکمل ہو جائے گا. اچھا یہ چیز یاد رکھیے، اگر کسی نے الٹی طرف سے شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ انسان رش ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اگر کوئی الٹی طرف سے شروع کر گیا تو پھر کیا ہو؟ تو فقہاء نے کہا کہ یہ الٹا چکر تصور کیا جائے گا اور اس پہ یہ ہے کہ جب تک وہ حرم میں ہے اس کو اعادہ کر لے. ٹھیک، یعنی وہ اس کا اعادہ کرے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ اعادہ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ حرم سے نکل گیا تو پھر وہ دم واجب، وہ دم دینا پڑے گا. تو بات یہ کہ یہ طریقہ کار ہے، پہلا اپنے جسے کہتے ہیں نا کعبۃ اللہ کی زیارت کرے گا اور اس کا طواف کرے گا. طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا مقام ابراہیم پر اور پھر اس کے بعد دوبارہ استحرام کرے گا، یعنی دوبارہ حجر اسود کی طرف جائے گا اور پھر وہاں سے صفا اور مروہ کی طرف جائے گا. صفا کی پہاڑی پہ چڑھے گا، وہاں پر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ صحیح کرے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ جب انسان صحیح کرتا ہے تو اسے وہ مقام یاد آتا ہے، وہ پل یاد آتا ہے کہ جس وقت سیدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام اللہ علیہ دوڑی تھی. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب علماء نے ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھئی دوڑنے والی حضرت بی بی حاجرہ دوڑی، وہ اپنے صاحبزادے کے لیے، ہر ماں کی فطری محبت ہوتی ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وہ بی بی حاجرہ جس بیٹے کے لیے دوڑی، وہ بیٹا وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جد ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ان کی محبت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے سے رکھی تھی، جو ایک فطرتاً ہے، اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیا اور آج تمام حاجیوں کو حکم دیا. اچھا یہاں میں ایک بات ضمن نص کرتا چلوں، میرے ذہن میں نہیں رہی، کہ جب آپ طواف کریں گے تو آپ شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے. اچھا رمل کا جو معاملہ ہے نا، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو جگہ کی وجہ سے موقع نہ مل رہا ہو تو پوچھا فقہاء نے پھر کیا کریں؟ کہا تو پھر وہ ویٹ کرے گا، وہ انتظار کرے گا، اس لیے کہ رمل کا کوئی بدل نہیں ہوتا. رمل کرے گا 3 میں، اور رمل یہ ہے کہ پنجوں کے بل تھوڑا اکڑ کے مرد چلیں گے. عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی. یاد رکھیے نہ عورت رمل کر سکتی ہے، نہ عورت جو ہے وہ بلند آواز میں تسبیح کر سکتی ہے، وہ بھی تلبیح بھی نہیں کر سکتی. لہٰذا وہ دھیمے آواز میں تلبیح کرتی ہے اور رمل نہیں کرتی. اور مردوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد اس چیز کو اس لیے کریں تاکہ کفار مکہ پہ ایک روب رہے. یہ کفار کو اپنے روب اور دبدبے کے لیے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا، باقی 4 چکر وہ اپنی نارمل حالت میں کرے گا. صحیح کرے گا، صفا سے سٹارٹ کرے گا، 7 چکر اس نے کاٹنے ہیں اور مروہ پہ آگے وہ اسے 7 چکروں کو ختم کر دے گا. محترم ناظرین کرام، لبیک اللہم لبیک حج کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اگلے حصے میں ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ مفتی محمد عبید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم ان سے سیکھیں گے. تو آج اس وقت میں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات